मेसन्स इल्यूमिनाटी का जिक्र करते हैं कि वो लोग भी मुलाकातें करते हैं दज्जाल से, हो सकता है एजेंडा भी लेते हो, किसी जजीरे में कैद है, अभी उसे आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा जाए तो 911 के बाद वो फिर सारे रिलेशन करते हैं कि मैं आपको जैसे बताता हूँ उनके दलाइल, सारे लोगों के मैं दलाइल सामने रखता हूँ कि 911 के बाद एक बहुत बड़ा फितना फैला। वो कहते हैं कि सही मुस्लिम में वो हदीस में भी है कि वो फितना जो है वो अरब्स को स्पेशली अपनी घेर में ले लेगा, उसमें बहुत कत्लो गारत होगी, उसमें अटैक किया जाएगा मुस्लिम लैंड्स पे, और उसमें यमन, शाम और इराक, ये 3 इलाके ख़ास तौर पे यहाँ खाना जंगी होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी। वो सारी हदीस रिलेट करके फिर ये कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले कहत साली होगी। फिर ये भी वो हदीस लाते हैं कि 6 साल पहले एक बहुत बड़ी वॉर होगी, आर्मगेडॉन होगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कहते हैं कि ये जो 2001 के बाद अभी तक का दौर चल रहा है, ये प्री दज्जालिक एक आप कह लें दौर है। अब उसका सिर्फ फिज़िकल आना रह गया। फिर वो उसमें साइंटिफिक जो आजकल हम फिनोमेनास देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेटावर्स जो है वो आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी वो लगा लेते हैं और फिर इंसान अपना एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है उसमें यहाँ तक हमने सुना है, जो बिल्कुल सही बात है, कि इंसान के मौत को डिफीट कर देगा। वो ऐसे कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस रिकॉर्ड हो रही है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या एक चिप में, जब वो इंसान मरेगा तो सिंपली वो चिप उसके जहन से निकाल के कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कॉपी करेगा, बिल्कुल वही इंसान, उसी की आवाज़ का इंसान मेटावर्स में क्रिएट हो जाएगा, खड़ा होके आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वो मरा नहीं है, बस उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट की है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंसान, उसके माँ बाप या जो भी वो हैं मरे हैं, वो मेटावर्स में उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना लोग कहते हैं कि यार यही फितना दज्जाल के निशानियाँ हैं जो हदीस में बताई गई हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। फिर ये कि वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखाएगा जैसे लोग हैरान हो जाएंगे, उसके हाथ में रिस्क होगा, जिधर जाएगा कहत साली ले आएगा, जिधर जाएगा वो जो है रिस्क दे देगा लोगों को, उसके हाथ में जन्नत होगा, दोज़ख। तो लोग इसको ना मॉडर्न चीज़ों से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ये अप्रोच ठीक है? इसकी कितनी हद तक इजाज़त है? और हमें क्या गौर व फिक्र वाकई करना चाहिए इन हालात को सामने रखते, ताकि हम खुद भी वॉर्न हों, अपनी जनरेशन को भी वॉर्न कर सकें कि देखो फितना तो तुम्हारे सामने है, मूवमेंट्स, इज़म्स और स्किज़म्स कितने चल रहे हैं और हमारी बच्चियाँ गलत साइड पे जा रही हैं, LGBTQ आज आप देख लें, ये सारी चीज़ें रिलेट करना ठीक है? देखें, असल में ना आप अगर इसको जैसे आपने कहा प्री दज्जालिक दौर अगर इसको हम कह दिए जाए तो ये गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल है ये तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है सही कि दज्जाल के लिए पूरा माहौल तैयार हो रहा है, बिल्कुल ठीक। एक उसके लिए पूरा एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, और जब ये पूरी तरह धोखे का दौर बन जाएगा और हर चीज़ के अंदर धोखा आ जाएगा तो फिर दज्जाल भी आ जाएगा। अभी तक ये उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि इसकी मॉडर्न चीज़ों को आप उनके साथ रिलेट करते जाएं, ये किसी हद तक रिलेट हो सकती हैं। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ के अंदर धोखा है, और ख़ास तौर पे मीडिया और ये जो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप ख़ास तौर पे मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, देखें ये ज़िंदा करना तो नहीं है, सही, जिंदा करने के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि शैतान, वो जो दज्जाल है वो बिल्कुल जिंदा इंसानों को जिंदा करेगा और जीते जागते इंसान नजर आएंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब वो इंसान को कत्ल करना चाहेगा, वो कत्ल ही नहीं होगा। यानी एक वक्त में वो बंदे को कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, ये उसके पास ये अथॉरिटी होगी। सही। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर उसके बाद ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसकी कोई हैयत चेंज हो जाएगी या उसके अंदर ये मेटावर्स तो बिल्कुल एक आप चिप डाल के आप सिर्फ और उसकी मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो रोबोट टाइप कोई चीज़ साथ लगानी पड़ेगी, उसको जो जिस्म देना है आपने वो तो कोई और देना है, और वो कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ देनी है, ऐसा नहीं है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि उसकी चिप से चीज़ें निकाल कर धोखे के लिए, दज्जालियत के इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। AI जो है इससे बड़ा यानी जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, अब आपकी ही तस्वीर, आपकी ही वीडियो, आपकी ही आवाज़, उस पे एक नई बिल्कुल
جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے, آواز بھی آپ کی ہوگی, تصویر بھی آپ کی ہوگی اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے, لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ کی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو, آپ کی بھی تقریر ہو, لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو, ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سارے اس کو دجالیت کا دور کہنا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں, ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں, اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں, یہ درست نہیں ہے. ہاں اس سے نصیحت حاصل کریں, اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں. اب دیکھیں جب بڑی نشانیاں آنی ہیں, دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا, کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا, امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء, حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے. تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے. اچھا. تو مجھے جب پتہ چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے, تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے, اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی. ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے. پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں. تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں, اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ حالات یہ بن رہے ہیں. پہلے امام مہدی آئیں گے, باقاعدہ جنگ ہوگی. امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں, مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے. 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ تو ظاہر یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے. اب جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے, یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے, وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے. جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر, اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں, یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے, تو وہاں پہ بیعت ہوگی. کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے, علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے, وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا, دعائیں کر رہا ہوگا. تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ, اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا, لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں, پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے
مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد بھی بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف، ٹوٹل میں سے 1/3 صحیح وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا، تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں. ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید. اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. بالکل زبردست بات آپ نے کی. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بات درست ہے، بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے پانی گر رہا ہے بالوں سے، دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو. اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا، واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقاء ہوگا. اچھا، یعنی تھوڑی سی ایک، ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا. صحیح. اور اس کو آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی، آبویسلی وہ امتحان کے لیے ہے، اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز. بالکل صحیح. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح بھی. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے، دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے، اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں، ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو، لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے؟ وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی معاملت ہوگی.
زبردست. اور دیکھیں نا, اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ, تو ہم ہر وقت نظروں میں ہیں. یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں, یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں. ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے, تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی, کہ ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا لوگوں. ایون ایسی باتیں, سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے, CIA میں تھا پہلے, اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے, یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمراز سے. تو ان کے ہاتھ میں, کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا, وہ ڈیٹا کی جنگ ہے. جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے, آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں, سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے, واٹس ایپ فری ہے. فری تو ہے, لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک انفارمیشن میری, میں کہاں جاتا ہوں میں ٹریک ہو رہا ہوں, میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی, یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں, آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے, ناشتہ گھر میں بنتا تھا, روٹی پکتی تھی, جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم, نلکا گھر میں لگا ہوتا تھا, اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے, سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے, ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا, بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم, انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں, ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا, بالکل, اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں.